बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम मिनहाजुल आबिदीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट ऑडियो ढूंढनी ना पड़े। तो शुरू करते हैं। जन्नत और दोज़ख का बयान। इस बाब में कुरान मजीद की इन दो आयत पर गौर करो। एक आयत ये है, अल्लाह ताला उन्हें शराब तहूर के जाम पिलाएगा और उनसे कहा जाएगा ये है तुम्हारे अमाल की जज़ा और तुम्हारी कोशिश मकबूल हुई। और दूसरी आयत वो है जिसमें अल्लाह ताला ने अहले दोज़ख का हाल इस तरह नकल किया है। तर्जुमा, अर्ज़ करेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमें इस दोज़ख से निकाल, अगर हमने दोबारा तेरी नाफरमानी की तो बेशक हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा, इसी में ज़िल्लत व ख्वारी के साथ पड़े रहो और मुझसे बात भी ना करो। रिवायत में है कि उसके बाद उनकी शक्लें कुत्तों की तरह हो जाएंगी और वो उसमें कुत्तों की तरह भौंकते फिरेंगे। नाउज़ बिल्लाह, रऊफ़ रहीम बिन अज़ाब अल अलीम। तो मामला ऐसा ही है जैसा हज़रत याहिया बिन माज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि हम नहीं जानते कि दो मुसीबतों में से बड़ी मुसीबत कौन सी है, जन्नत को हाथ से देना या दोज़ख में जाना। जन्नत से सब्र की कोई गुंजाइश नहीं और अजाब दोज़ख को बर्दाश्त करने की कोई सूरत नहीं। लेकिन बहर सूरत नेमत का फोत होना अजाब दोज़ख बर्दाश्त करने से निस्बतन आसान है। फिर दोज़ख में हमेशा रहना हादसे कुबरा और मुसीबत उज़्मा है, इसलिए कि अगर अजाब किसी वक़्त ख़त्म हो जाने वाला होता तो फिर भी कदर सहूलत थी, लेकिन वो तो अबदल आबाद तक रहेगा। वो किसी इंतहा पर जाकर इख्तिताम पजीर ना होगा। तो किस दिल में ऐसा अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है और किसकी जान उस पर सब्र कर सकती है। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब दायमी का तस्करा डरने वालों के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जब उस शख्स का जिक्र किया गया जो सबसे आखिर दोज़ख से निकलेगा, जिसका नाम हन्नाद होगा, उसको 1000 साल अजाब हुआ होगा, वो या हन्नान या मन्नान पुकारते हुए दोज़ख से बाहर आएगा तो उसका हाल सुनकर रो पड़े और फरमाने लगे, काश हन्नाद मैं होता। लोगों को आपके इस कौल पर ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया, तुम पर अफसोस के बात नहीं समझते, वो एक ना एक दिन अजाब से निकल तो आएगा। मैं कहता हूँ कि खौफ व डर का ये सारा मामला एक असूली बात की तरफ लौटता है और वही एक नुक्ता है जो पुश्तों को तोड़ता है और चेहरों को जर्द करता है, जिसके तसव्वुर से जिगर पिघल जाते हैं, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रोने वालों की आंखें खून के आंसू बरसाती हैं। वो नुक्ता है मार्फत इलाही का छिन जाना। यही वो असल बात है जिसका खौफ डरने वालों को हर वक्त लगा रहता है और जिस पर रोने वालों की आंखें हर वक्त आंसू बहाती रहती हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है, गम 3 तरह के हैं, तात और नेकी का गम कि शायद वो कबूल ना हो, गुनाह और मासियत का गम कि शायद उसकी मग़फ़रत ना हो, और मार्फत का गम कि वो किसी वक्त छिन न जाए। बाज़ अहले इखलास ने कहा है कि गम दर हकीकत एक ही है और वो सल्ब मार्फत का गम है। बाकी हर गम उससे कम दर्जे का है क्योंकि वो किसी वक्त ख़त्म हो सकता है, लेकिन सल्ब मार्फत का गम कभी दूर नहीं हो सकता। हमें यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये बात पहुँची है कि एक दफ़ा आप हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तशरीफ़ ले गए। यूसुफ बिन असबात फरमाते हैं, मैंने देखा कि हज़रत सुफियान सारी रात रोते रहे। मैंने दरियाफ्त किया, क्या आप अपने गुनाहों के खौफ से रोते हैं? तो हज़रत सुफियान ने एक तिनका उठाया और फरमाया कि गुनाह तो अल्लाह ताला के सामने
اس سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے۔ ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کرے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم سوء خاتمہ کا سبب اور معنی احیاء العلوم میں بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لو۔ یہاں اس بحث کو چھیڑنا ایک بڑی طویل بحث کا دروازہ کھولنا ہے جس کی یہ کتاب متحمل نہیں۔ تم اسی مختصر بات کو سنجیدگی سے سمجھو، کیونکہ بسا اوقات تفصیل و تشریح سے خلاف مقصود اوہام پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا مختصر بیان پر ہی کفایت کرو، شاید تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے فلاح و کامیابی نصیب ہو جائے۔ سوال: تم اگر یہ سوال کرو کہ پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، خوف کا راستہ یا رجا کا راستہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس پر رجا کا غلبہ ہو گیا وہ مرجع بن جاتا ہے، اور اس کے متعلق اکثر یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ شخص حرمی العقائد بن جائے، اور جس پر خوف کا غلبہ ہو گیا وہ خوارج میں سے ہو گیا۔ اس مقولے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف ایک پہلو اختیار نہ کرے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ رجا حقیقی خوف حقیقی سے الگ نہیں ہو سکتی، اور خوف حقیقی رجا حقیقی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ رجا سب کا سب اہل خوف کے لیے ہے، امن سے انہیں کوئی تعلق نہیں، اور خوف سب کا سب اہل رجا کے لیے ہے، یاس اور نا امیدی سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ سوال: کیا اوقات اور حالات کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح اور زیادتی حاصل ہو سکتی ہے، یا ہر حال میں دونوں کے درمیان راستے پر ہی قائم رہنا ضروری؟ جواب: معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان تندرست اور قوی ہو تو ایسی حالت میں خوف غالب ہونا چاہیے، اور جب بیمار پڑ جائے اور ضعف و لاغری کا شکار ہو جائے، خاص کر جب کہ آخرت کی طرف رخت سفر باندھنے کا وقت آ جائے، تو اس وقت رجا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ میں نے علماء کرام سے یوں ہی سنا ہے، میں کہتا ہوں اس کی ایک دلیل بھی ہے۔ مروی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میرے خوف سے چور ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں اس کے لیے رجا اولا اور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ صحت، قوت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف غالب رہا ہوتا ہے، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ کسی قسم کا خوف نہ کرو اور نہ کوئی غم کرو۔ سوال: کیا بہت سی اخبار اور احادیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس حسن ظن کی ترغیب میں بھی بہت روایات وارد ہیں؟ جواب: معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، اس کے عذاب اور مواخذے سے ڈرے، اور اس کی خدمت اور بندگی میں کوشش کرے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک مضبوط اصل اور اہم نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رجا اور امنیہ یعنی آرزو میں فرق ہے، کیونکہ رجا تو دلیل اور اصل سے وابستہ ہوتی ہے، مگر امنیت یعنی آرزو ایک بے اصل اور بے دلیل چیز ہے۔ ان دونوں کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص بیج ڈالے، پھر اس کی دیکھ بھال میں کوشش اور محنت کرے، پھر فصل کاٹ کر کھلیان میں رکھے، پھر یہ کہے مجھے امید ہے کہ 100 بوری فصل ہو جائے گی، تو یہ رجا اور امید ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہو جس نے موقع پر نہ بیج ڈالا اور کھیتی باڑی کا ایک دن بھی کام نہ کیا، گھر پر ہی سویا رہا اور سارا سال غفلت میں گزار دے، اور فصل اٹھانے کے وقت کہنا شروع کر دے کہ امید ہے کہ 100 بوری غلہ حاصل ہو جائے، تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تیری یہ امید حقیقت میں امید نہیں، بلکہ یہ تو محض امنیت اور آرزو ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ جب نیک اعمال میں کوشش کرے اور معصیت اور نافرمانی سے بچے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کی خدمت کو قبول فرمائے اور کمی کو پورا کرے، اور اس پر بڑا ثواب عنایت کرے، اور لغزشوں کو معاف کرے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن ہے۔ تو بندے کی اس طرح کی امید رجا کہلاتی ہے جو شرع میں محمود ہے۔ لیکن ایک شخص اگر غافل اور لاپرواہ ہے، نیک کاموں کو ہاتھ نہ لگائے،
معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرے، اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے وعد و وعید کو خاطر میں نہ لائے، پھر یوں کہتا پھرے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا اور دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، تو یہ انیت اور آرزو ہے، رجا اور امید نہیں، اور یہ ایک لا حاصل شے ہے۔ اس نے اس کو رجا اور حسن ظن کا نام دے دیا۔ وہ اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا اور غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ایک شاعر نے یہ مضمون یوں ادا کیا، ترجمہ: تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن نجات کے راستے اختیار نہیں کرتے، کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی۔ میں کہتا ہوں اس اصل اور قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کرے اور مابعد الموت کے لیے ذخیرہ اعمال جمع کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ اس بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں، نیک عمل کچھ نہیں کرتے، دنیا سے آخرت کی طرف مفلس اور کلاش جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے حسن ظن ہے کہ وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا، لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہوتا تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اہمیت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اعمال صالح اختیار کرے۔ دوسری آیت یہ پڑھی، ترجمہ: یہ تھا تمہارا گمان تمہارے رب کے متعلق، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ جعفر ضبی ذریعہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضرت ابو میسرہ عابد کو دیکھا کہ عبادت و بندگی میں کوشش و محنت اور کثرت مجاہدات کے باعث ان کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ آپ یہ الفاظ سن کر غصہ میں آ گئے اور فرمایا، تو نے میرے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکوکار لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ جعفر ضبی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات سن کر رونا آ گیا کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور تمام اولیاء اور ابدال عبادت میں کوشش و محنت اور گناہ اور معصیت سے پوری طرح پرہیز اور اجتناب کے باوجود ہر وقت خوف و خشیت سے لبریز رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں، حالانکہ انہیں اس کی رحمت واسع پر بڑا یقین تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے بڑا حسن ظن تھا۔ در حقیقت وہ جانتے تھے کہ طاعت میں کوشش اور محنت کے بغیر خالی حسن ظن نہیں بلکہ جھوٹی آرزو اور دھوکہ اور غرور ہے۔ اس نقطے سے عبرت پکڑو اور صالحین کے حالات پر غور کرو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ واللہ تعالیٰ والتوفیق۔ فصل: خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کرو گے جو اس کے غضب پر غالب ہے اور جو تمام اشیاء موجودات کو محیط ہے، پھر اس کا بھی تصور کرو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس امت مرحومہ مکرمہ میں پیدا کیا، پھر اس کے فضل عظیم اور اس کے کمال جود و کرم کا بھی تصور کرو، پھر اس امر کا بھی تصور کرو کہ جو کتاب اس نے تیری ہدایت کے لیے نازل فرمائی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، یعنی بسم کے اندر ہی اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کا بھی تصور کرو کہ اس ذات کریم نے تمہاری طرف سے کسی سفارش اور کسی سابق خدمت کے بغیر محض اپنے فضل و کرم سے تمہیں بے شمار ظاہری و باطنی مہربانیوں اور انعامات سے نوازا۔ دوسری طرف اس کے کمال جلال، اس کی عظمت، اس کی عظیم قدرت و ہیبت، نیز اس کے شدید غضب و غصے کا بھی تصور کرو جس کے آگے آسمان اور زمین بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر تم آخرت کے معاملے کی نزاکت اور خطرے کے ساتھ اپنی انتہائی غفلت، اپنے لاتعداد گناہ اور اپنی سنگ دلی کا بھی تصور کرو۔ پھر اس بات کا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکات و سکنات، تمہارے تمام عیوب اور پوشیدہ باتوں سے بھی پوری طرح واقف اور آگاہ ہے۔
پھر تم اس کے حسن وعدہ اور اس ثواب کو بھی ذہن میں لاؤ جس کی گناہ اور حقیقت انسانی وہم و گمان سے بہت بلند ہے۔ پھر اس کی شدید وعیدوں اور اس کے عذاب علیم کو بھی خیال میں لاؤ جس کے قلوب انسانی متحمل نہیں ہو سکتے۔ نیز تم اس کے فضل و کرم، اس کے مقابلے میں اس کے عذاب، پھر اس کی رحمت و شفقت، پھر اپنے نفس کی زیادتی اور بے زہروی اور جرائم اور معاصی کو بھی ذہن میں رکھو گے تو یہ تمام باتیں تمہارے اندر خوف و رجا کی صفت پیدا کر دیں گی اور تم درمیانی راہ پر چل پڑو گے، اور تم بے خوفی اور نا امیدی کے دونوں ہلاک کن راستوں اور بے خوفی اور نا امیدی کی وادیوں میں حیران پھرنے والوں سے الگ ہو جاؤ گے، اور ہلاک و برباد ہونے والوں سے کنارہ کش ہو جاؤ گے، اور خوف و رجا کی معتدل شراب سے سرشار ہو جاؤ گے۔ پھر نہ تو صرف رجا کی ٹھنڈک سے ہلاک ہوں گے اور نہ محض خوف کی آتش میں جلو گے، اور اب تم اپنے مقصود سے ہمکنار ہو گئے اور دونوں مخلق امراض سے بچ گئے۔ اب تم اپنے نفس کو طاعت و بندگی پر آمادہ پاؤ گے، اور وہ غفلت اور سستی کے بغیر دن رات خدمت میں مصروف ہو جائے گا، اور اس طرح تم گناہوں اور ذلیل حرکتوں سے پوری طرح محفوظ ہو جاؤ گے اور برائیوں سے پوری طرح کنارہ کشی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت نوف بکالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوف جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسے آتش دوزخ یاد آتی ہے تو مارے خوف کے اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ خوف و رجا کی یہ صحیح کیفیت پیدا ہو جانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور خواص عابدین میں سے ہو جاؤ گے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیا میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: بے شک یہ لوگ نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے اور خوف و رغبت کی حالت میں ہماری بندگی کرتے تھے اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے، اور اب تم نے اللہ تعالیٰ کے اس اذن اور اس کے حسن توفیق سے اس خطرناک گھاٹی کو عبور کر لیا۔ اب تمہیں دنیا میں بہت صفائی اور خلابت نصیب ہو گئی، اور تم نے عقبہ کے لیے ذخیرہ عظیم اور اجر کثیر حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور تمہاری اپنی توفیق اور درستی سے مدد فرمائے، بے شک وہ ارحم الراحمین اور تمام سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چھٹا باب چھٹی گھاٹی میں، اور یہ عقبہ القوادح سے موسوم ہے۔ پھر اسے برادر ایدک اللہ و اینا بحسن توفیق ہی، تجھ پر اس راستے کی پہچان اور معرفت اور اس راستہ پر چلنے میں استقامت کے بعد عبادت اور بندگی کو خراب اور برباد کرنے والی چیزوں سے الگ رکھنا اور بچنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور یہ بات اخلاص کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے اور ناروا امور سے اجتناب کے رحمہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بات دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عمل کو حسن قبول کا مقام حاصل ہوتا ہے اور ثواب حاصل کرنے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، ورنہ اخلاص مفقود ہونے کی صورت میں اعمال مردود ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب یا تو بالکل ہی یا کچھ نہ کچھ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ مشہور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص عمل میں میرے غیر کو شریک کرے تو میرا حصہ بھی اس شریک کو ہی پہنچا، میں صرف اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو۔ مروی ہے کہ قیامت کے روز جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال پر ثواب طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے مجالس و محافل میں وسعت نہیں دی گئی تھی؟ کیا وہاں تجھے سرداری نہیں دی گئی تھی؟ کیا تجھے دنیا میں تیرے کاروبار تجارت میں ترقی اور سہولت اور ہر قسم کی ارزانی عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھے اسی طرح کے بے شمار اعزازات و انعامات نہیں دیے گئے تھے؟ اور تجھے انواع و اقسام کے خطرات و مضرات سے محفوظ نہیں رکھا گیا تھا؟ یعنی یہ سب کچھ جزائے اعمال کے طور پر دنیا میں تجھے دے دیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں، ریا کے خطرات میں سے کم از کم دو قسم کی تو ندامت انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور دو مصیبتیں اس پر مسلط ہوتی ہیں۔
ایک ندامت تو پوشیدہ قسم کی ہے، وہ تمام ملائکہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ملائکہ ایک بندے کے اعمال خوشی خوشی اوپر لے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال سجین میں پھینک دو، کیونکہ اس نے یہ اعمال میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے۔ تو اس وقت اس بندے اور اس کے عمل کو ملائکہ کے سامنے ندامت لاحق ہوتی ہے۔ دوسری ندامت اور شرمندگی اعلانیہ اس کو لاحق ہوگی جو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ندامت اور رسوائی لاحق ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غدار، اے خسارہ اٹھانے والے، تیری کوشش بیکار چلی گئی، تیرے اعمال بیکار ہو چکے ہیں، یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکے باز، اپنے اعمال کا اجر و ثواب اس سے جا کر لے جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوقات سنیں گی: کہاں ہیں وہ جو خدا کے بجائے لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ جاؤ اور اپنے اعمال کا بدلہ ان سے لو جن کے لیے کرتے تھے۔ میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ریا اور نمائش کی ملاوٹ ہو۔ اور ریا سے آنے والی 2 مصیبتوں میں ایک مصیبت جنت سے محرومی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جنت نے گفتگو کی اور کہا، میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ اس حدیث شریف کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس بخیل سے وہ بخیل مراد ہے جو سب سے بہتر کلمے کو زبان پر لانے سے بخل کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصدیق قلبی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اور اس ریاکار سے وہ مراد ہے جو بدترین قسم کی ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی منافق جو اپنی توحید اور اپنے ایمان میں ریاکاری کرتا ہے۔ حدیث کے اس معنی میں امید کی طرف اشارہ ہے کہ اگر صدق اور اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ حدیث کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بخل اور ریاکاری سے باز نہ آئے اور اپنی پرواہ اور رعایت نہ کرے تو ایسی صورت میں 2 خطرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے اس بخل اور ریاکاری کی نحوست اس پر آ پڑے، اور وہ کفر کے گڑھے میں جا گرے اور اس طرح جنت سے بالکل محروم ہو جائے، الیاذ باللہ من۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس بخل و ریاکاری کے باعث ایمان ہی سلب ہو جائے اور دوزخ کا مستحق ہو جائے۔ ہم اللہ کی ناراضگی اور شدید غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور دوسری مصیبت دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کے لیے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ حافظ اور قاری قرآن ہوگا، اور ایک وہ جس نے راہ خدا میں جان دی ہوگی، اور ایک مالدار شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں سکھائی تھی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ جواب دے گا، ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو علم کے مطابق تو نے عمل کیا؟ قاری جواب دے گا، میں تیری خوشنودی کے لیے ساری رات اور دن کے اوقات مختلفہ میں آیات قرآنی کی تلاوت میں مشغول و مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تلاوت آیات سے تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص قاری ہے، اور یہ بات تجھے حاصل ہو گئی تھی۔ پھر صاحب مال شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے رزق میں فراغی اور وسعت عطا نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی انسان کا محتاج نہیں رکھا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یا رب تعالیٰ۔ تو اس سے پوچھے گا، میرے دیے ہوئے مال کو تو نے کس عمل میں صرف کیا؟ وہ کہے گا، میں نے اس مال کے ساتھ صلہ رحمی قائم کی اور تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا تجھے سخی اور فیاض کے نام سے پکارے، اور یہ چیز دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی۔ اور اس شخص کو دربار خداوندی میں لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں
جان دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا نیک کام کیے؟ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم ملا تو میں جہاد میں مصروف ہو گیا حتیٰ کہ تیرے راستے میں جان کٹا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ ملائکہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا تو یہ مقصد تھا کہ لوگ تجھے دلیر اور شجاع کہیں، اور یہ بات تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سب سے اول دوزخ میں پھینک کر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ بھڑکائے گا۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے دوزخ اور اہل دوزخ ریاکاروں سے چیخ اٹھیں گے۔ کہا گیا یا رسول اللہ دوزخ کیوں چیخے گی؟ آپ نے فرمایا اس آگ کی تپش سے جس سے ریاکاروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ قیامت کے روز لاحق ہونے والی شرمندگیوں اور ندامتوں میں اہل بصیرت میں درس عبرت ہے۔ واللہ سبحانہ والہدایہ بفضل۔ سوال، آپ ہمیں اخلاص اور ریا کی حقیقت اور ان کے نتیجے سے آگاہ فرمائیں، نیز ان سے انسان کے اعمال میں کس قسم کا اثر رونما ہوتا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جواب، ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک اخلاص کی دو قسمیں ہیں، عمل میں اخلاص، طلب ثواب میں اخلاص۔ اخلاص فی العمل تو یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے تقرب حق تعالی، اس کے حکم کی تعظیم اور اس کے فرمودات کی بجا آوری کا ارادہ کرے، اور یہ اخلاص اعتقاد صحیح سے نصیب ہوتا ہے۔ اس اخلاص کی ضد نفاق ہے جس میں غیر اللہ کا تقرب مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نفاق اس اعتقاد فاسد کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں منافق کے دل میں پایا جاتا ہے، اور یہ اعتقاد ارادے کے قبیلے میں سے نہیں ہے جیسا کہ ہم دوسرے مقام پر ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن طلب ثواب میں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ نیک عمل سے نفع آخرت کا ارادہ کرے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی حقیقت یہ بیان کرتے تھے ایسے نیک کام پر نفع آخرت کا ارادہ کرنا جسے شرن رد کرنا دشوار ہو اور رد کر دینے کی صورت میں آخرت میں نفع کی امید باقی نہ رہے۔ ہم اخلاص کی اس تعریف میں ملحوظ قیدوں کی شرح دوسرے مقام پر کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے دریافت کیا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرے اور دل میں اس کی چاہت نہ رکھے کہ اس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول مبارک کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ ریا کو نزدیک نہ آنے دے، اور حمد و ثنا کی خصوصیت سے نفی اس واسطے فرمائی کہ یہ ریا کے اقوا اسباب ہیں جو اخلاص کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ریاکاری وغیرہ کے میل کچیل سے اعمال کو پاک و صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام نفسانی اور بشری تقاضوں کو بھول جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ دوام ربط اور دوام مراقبے کا نام اخلاص ہے۔ یہ اخلاص کا مکمل بیان ہے۔ اخلاص کی تعریف میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن انکشاف حقائق کے بعد نقل اقوال میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اخلاص کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تو کہے میرا رب اللہ ہے، اور پھر جو تجھے حکم ہے اس پر قائم اور مضبوط ہو جائے، یعنی تو اپنے نفس اور خواہشات کی عبادت چھوڑ دے، بلکہ صرف رب تعالیٰ کی پوجا اور بندگی کرے اور اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت اور بندگی میں مستقیم رہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے تعلق منقطع کر لے اور اس کی ذات کے سوا ہر چیز اپنی نظر سے ہٹا دے۔ اخلاص حقیقی اسی کا نام ہے۔ اخلاص کے مقابلے میں ریا ہے، اور ریا کی تعریف ہے عمل آخرت کے عوض دنیاوی نفع کا ارادہ کرنا۔ پھر ریا دو قسم ہے، ریا محض، ریا مخلوط۔ ریا محض تو یہ ہے کہ صرف دنیاوی نفع کا ارادہ کیا جائے، اور ریا مخلوط یہ ہے کہ عمل آخرت سے دنیاوی اور آخروی دونوں قسم کے نفع کا ارادہ کیا جائے۔ یہ تو تھی اخلاص اور ریا دونوں کی حقیقت اور ماہیت باقی رہی۔ ان دونوں کی تاثیر تو اخلاص سے تو تم اپنے فعل کو قربت اور
نزدیکی کا سبب بنا لوگے، اور طلب ثواب میں اخلاص سے تمہارا عمل بڑے ثواب اور عظمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے برعکس نفاق عمل خیر کو ضائع کر دیتا ہے اور اس عمل سے نزدیکی اور قربت کی حیثیت سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل پر ثواب کا جو وعدہ کیا ہے، نفاق سے وہ عمل اس وعدے کا مستحق نہیں رہتا۔ بعض علماء کے نزدیک ریا محض قاصد در عارف سے نہیں ہو سکتا، ہاں ریا کی آمیزش ہو سکتی ہے جس سے نصف ثواب باطل اور ضائع ہو سکتا ہے، اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک عارف سے ریا محض قاصدور بھی ہو سکتا ہے اور اس سے دگنے کا نصف ثواب ضائع ہوتا ہے، اور ریا مخلوط دگنے کا چوتھائی ثواب برباد ہوتا ہے۔ اور ہمارے شیخ قدسرہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ عارف سے آخرت کا تصور ہوتے ہوئے ریا محض قاصدور نہیں ہو سکتا، ہاں آخرت سے صحب کی صورت میں ریا محض قاصدور ممکن ہے۔ مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ ریا کی تاثیر سے عمل کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے اور ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ باقی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ نصف ثواب ضائع ہوتا ہے یا چوتھائی ثواب، اور ان مسائل کی شرح بڑی طویل ہے، ہم ان کی مکمل اور پوری شرح و تفصیل کتاب احیاء العلوم اور اسرار معاملات دین میں کر چکے ہیں۔ سوال: اگر تم یہ سوال کرو کہ اخلاص کا موقع محل کون سا ہے اور کس طاعت میں یہ پایا جاتا ہے اور کہاں واجب و ضروری ہے؟ جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اعمال تین قسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں دونوں قسم کے اخلاص پایا جاتا ہے اور وہ عبادات ظاہرہ اصلیہ ہیں۔ دوسری قسم عبادات کی وہ ہے جس میں دونوں قسم کا اخلاص نہیں پایا جاتا، وہ عبادات باطنیہ اصلیہ ہیں۔ اور اعمال کی تیسری قسم وہ ہے جس میں طلب اجر و ثواب کا اخلاص تو پایا جاتا ہے لیکن اخلاص العمل نہیں پایا جاتا، اور یہ وہ مباحات ہیں جو سامان آخرت کے طور پر انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ عبادات اصلیہ جو غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ان میں اخلاص عمل پایا جاتا ہے، تو اکثر عبادات باطنہ میں اخلاص عمل متحقق ہوتا ہے، لیکن طلب اجر میں اخلاص تو یہ اکثر مشائخ کرامیہ کے نزدیک عبادات باطنہ میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا، تو ان میں ریا کے اسباب و دعائی نہیں پائے جا سکتے، لہٰذا ان میں طلب اجر کے اخلاص کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب ایک بندہ مقرب عبادات باطنہ سے دنیاوی نفع کا قصد کرے تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت میں کوئی بعید نہیں کہ بہت سی عبادات باطنہ میں دونوں قسم کا اخلاص پایا جائے۔ اسی طرح نوافل شروع کرتے وقت دونوں قسم کا اخلاص ہونا ضروری ہے، لیکن وہ مباحات جو تیاری آخرت کی غرض سے انسان نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان میں طلب ثواب کا اخلاص تو پایا جاتا ہے مگر اخلاص عمل نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ مباحات بذات خود عبادت و قربت نہیں ہیں بلکہ قربت و بندگی کا ذریعہ اور موجب ہے۔ سوال: اگر تم کہو کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ دونوں قسم کے اخلاص کے موقع محل کا بیان تھا، ان دونوں کا وقت بھی بتائیں۔ جواب: اخلاص عمل تو فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس سے متاخر نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص طلب اجر عمل سے متاخر ہو سکتا ہے۔ اور بعض علماء عمل سے فراغت کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی عمل سے فراغت اخلاص کی کیفیت پر ہوتی ہے تو اخلاص کا اعتبار ہوگا، اور اگر ریا پر ہوتی ہو تو ریا کا اعتبار ہوگا، اور چونکہ عمل سے فراغت ہو چکی ہے اس لیے اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اور مشائخ کرامیہ کے نزدیک جب تک عمل سے کوئی دنیاوی منافت نہ اٹھا لی ہو اور اخلاص کا ارادہ کر لیا جائے تو اخلاص معتبر ہو جائے گا، لیکن اگر دنیاوی منافت حاصل کر لی ہو تو پھر اخلاص کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ فرائض میں موت تک اخلاص کا پیدا کر لینا ممکن ہے لیکن نوافل میں نہیں، اور انہوں نے فرائض اور نوافل میں فرق کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرائض میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ داخل ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی طرف سے آسانی کی امید ہوتی ہے، لیکن نوافل میں یہ صورتحال نہیں، کیونکہ نوافل بندہ اپنی مرضی اور چاہت سے شروع کرتا ہے،
لہٰذا ان میں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں کما حقہ ادا کرے اور ان میں ذرا سی کوتاہی نہ آنے دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے ریا کا صدور ہو چکا ہو یا ترک اخلاص کا ارتکاب ہو چکا ہو تو اس کے لیے مذکورہ وجوہ کی روشنی میں تلافی اور تدارک کی گنجائش ہے۔ ان باریک اور دقیق مسائل میں لوگوں کے مختلف مذاہب نقل کرنے سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فی زمانہ صحیح عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور اس راہ تصوف و فکر پر چلنے والوں کی رغبت اور ان کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ ان دقائق و حقائق کو جاننے کی طرف متوجہ نہیں۔ نقل مذاہب سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس راستے کی مبتدی کو عبادات میں اور قریب لایا جائے، اور اس کو اپنی بیماریوں کا علاج ایک مذہب میں نہ ملے تو دوسرے مذہب میں پا لے، کیونکہ انسانی امراض، اغراض، اعمال کی خرابیاں اور ان کی آفات مختلف ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تم یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔